बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 14 जनवरी को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। इस लॉन्ग मार्च के कई मकासद बयान किए गए हैं, जिसमें कि इनकलाब भी है, निज़ाम की तब्दीली भी है और इंतखाबी इस्लाहात भी एक मकसद बयान किया गया है। आपने सियासी जमातों की तरफ से इनकलाब और निज़ाम की तब्दीली के नारे माजी में कई मरतबा सुने हैं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात की बात बहुत कम की जाती है। तो आज हम इंतखाबी इस्लाहात पे बात करना चाह रहे हैं और उसमें एक अहम नुक्ता ये भी होगा कि क्या वजह है कि हुकूमत के अंदर रहते हुए कुछ हुकूमती जमातें जो हैं वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही हैं। हमारे साथ आज हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शर्जील मेमन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सिंध के वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जनाब रज़ा हारून साहब, MQM के सीनियर रहनुमा, राब्ता कमेटी के मेंबर, और मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहबा, सिंध असम्बली की रुकन है और मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा है। शर्जील मेमन साहब, इस्लाहात पे बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रज़ा हारून साहब आपके साथ बैठे हैं, ये आपके इत्तेहादी हैं और हुकूमत में भी शामिल हैं, और नुसरत सहर अब्बासी साहबा भी बैठी हैं, ये भी पहले आपकी इत्तेहादी थी। इनकी जमात आपसे अलहदा हो चुकी है लेकिन ये अभी तक आपके साथ है। क्या वजह है कि आपके इत्तेहादी आपसे गैर मुतमिन हैं और MQM जो है वो इंतखाबी इस्लाहात पे लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर रही है? MQM आपकी मजबूरी है या आप MQM की मजबूरी है? चक्कर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हामिद साहब। पहली बात तो यह है कि जब हमने रिकन्सिलेशन की थी, मैं खाली पहले शुरू करूँगा सिंध से, क्योंकि हमारे सिंध में दोनों इत्तेहादी रहे हैं, तो हमें वहाँ पे वोट्स की ज़रूरत नहीं थी, कोई मजबूरी किसी किस्म की नहीं थी। लेकिन क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ये विजन था कि अब जो है वो माजी की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कि एक अगर पार्टी की हुकूमत होगी तो जो अपोजिशन में होंगे लोग वो फिर जेल में, फिर केसेस, फिर इस तरह की सियासत, उस सियासत को दफन करने के लिए, और कि अब आइंदा जो भी फैसले हों वो कंसेंसस के साथ हों, इसीलिए हमने जो है रिकन्सिलेशन का फैसला पार्टी ने की, लीडरशिप ने किया। और उस मद में हमारी जो है वो MQM से, फंक्शनल लीग से, नेशनल पीपल्स पार्टी और जितनी सिंध में जमातें हैं, हमें हालांकि वहाँ वोटों हमारे पास मेजॉरिटी है, लेकिन हमने सबको साथ रखा। और आज भी हमारी कोशिश ये है कि तमाम जमातें हमारे साथ चलें और रिकन्सिलेशन की पॉलिसी जारी रहे, क्योंकि अब मुल्क जो है अब ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान हो और फिर कोई तीसरी कुव्वत आके इसका फ़ायदा उठाए। तो मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन इनमें मैं इनकी लीडरशिप की भी मैं कहूँगा कि उन्होंने भी हमेशा काफ़ी साथ दिया, और जो जितने बड़े फैसले हुए, आपको पता होगा 18th अमेंडमेंट है, 19th अमेंडमेंट है और 20th अमेंडमेंट। 20th अमेंडमेंट में तमाम पार्टीज भी साथ थी, और जो नए इस्लाहात लेके आए ऑलरेडी कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट होगा, केयर टेकर सेटअप इंडिपेंडेंट होगा, तो इन सारी बातों के बाद किसी चीज़ पे इख्तलाफ मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। अच्छा रज़ा हारून साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हाल ही में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक तो जारी किया है, तो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, लेकिन आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि आप किन इंतखाबी इस्लाहात के लिए लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? देखिए हामिद भाई, बुनियादी तौर पे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में और इंतखाबी सियासत में जमहूरियत का अमल दखल बहुत कम होता है। आप जब भी इलेक्शंस देखते हैं होते हैं तो वही नोटेबल्स, इलेक्टेबल्स, जागीरदार वडेरे अपनी जागीरों से वोट लेते हैं बिरादरी बुनियादों में। पंजाब में एक सिस्टम है कि बिरादरी होगी तो वोट होगा, वरना वोट नहीं जाता। एक अच्छा उम्मीदवार, एक वोट रखने वाला उम्मीदवार कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, और वोटर साथ ना चाहते हुए मूव करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान का आइन गारंटीज देता है कि पाकिस्तान की 218 हो, 3 हो, आर्टिकल 25 हो या 62-63 की अगर आप बात करें, तो वो कुछ गारंटीज देता है जो ऑलरेडी आइन में मौजूद हैं। अगर उन आइन की गारंटीज को जो इंश्राइंड है, हमने आज तक अगर उनको सस्पेंडेड रखा हुआ है, तो उसको सस्पेंड रखने की वजह से अगर सही मानों में अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर नहीं आ रहे, अगर एक कॉस्ट है कि MPA की इलेक्शन में, इंतखाबी मुहिम पे इतना खर्च होना चाहिए, तो इतना खर्च हो रहा है और उसको कोई चेक करने वाला नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में इख्तियारात कोई नहीं है। ज़मीनी इंतखाबात हुए पंजाब में, हमने देख लिया, आपकी मीडिया ने दिखाया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो ऐसा इदारा सिर्फ अथॉरिटी ना हो, ऐसे इलेक्शन जिसमें आइन को इम्प्लीमेंट ना कराया जा सके, बुनियाद बनता है एक मिडिल क्लास की लीडरशिप को ऊपर उभरने से रोकने के लिए। तो इसी के लिए हमारी सारी की सारी जिद्दोजहद है कि कोई नई चीज नहीं। लेकिन आप भी तो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। आपकी पार्टी के अक्सर जो MPAs, MNA, सेनेटर्स मिडिल क्लास से आए हैं। यही तो अगर वो आ सकते हैं तो बाकी भी आ सकते हैं। नहीं आ रहे हैं ना,
اگر وہ آ سکتے تھے تو ہم تو 88 سے آ رہے ہیں. 88 سے ہم نے ایک ایگزامپل تو کریٹ کی ہے, لیکن ایگزامپل ملک میں فالو نہیں ہو رہی ہے. آج بھی بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جب کوئی نوٹیبل الیکٹیبل کسی سیاسی جماعت کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں جوائن کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک عام ووٹر کو, میں ابھی الیکشن کے کینڈیڈیٹس پہ تو آتا ہی نہیں, جو ایک عام ووٹر ہے, اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے رہا, وہ دیکھ رہا ہے کہ حامد میر صاحب آج کس کے ساتھ ہیں, اس کو ووٹ دے دوں کل, کیونکہ اس کی مجبوری ہے. یہ مجبوری ختم اگر کر دی جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹر کس کو ووٹ دیتا ہے. تو اسی کے لیے یہی تمام چند نکات ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. جی نصرت صاحبہ, آپ مطمئن ہیں؟ رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مڈل کلاس اور لوئر کلاس ہے, اس کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اور اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں. دیکھیے, بہت شکریہ حامد میر صاحب. اول تو ضابطہ اخلاق جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے اور جس پہ کافی بحث بھی ہوئی ہے, اور ہم لوگ بھی اس کے کافی جو مین پوائنٹس ہیں اس پہ ہمارا بھی اس پہ بحث مباحثہ ہوا ہے پارٹی میں بھی. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ سندھ میں مڈل کلاس طبقہ ہمیشہ پستہ رہا. لوگ نعرہ تو لگاتے رہے روٹی کپڑا مکان کا, لیکن وہ جو ایک عام غریب آدمی کی یہ ضرورت ہے, اس غریب آدمی یا وہ مڈل کلاس کا بندہ اگر چاہے کہ میں اپر لیول پر آ کر میرے اندر جو کچھ ہے میں اس کو ڈیلیور کروں, لوگوں تک پہنچاؤں, وہ چیز اس کو نہیں, وہی وڈیرا قسم کا موروثی سیاست ہم چلتی رہی. اب اگر الیکشن کمیشن ایسا ضابطہ اخلاق لا رہا ہے جس میں وہ ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ عام مڈل کلاس بندہ آگے آئے. کیوں ایک وڈیرا کروڑوں اربوں روپے جمع کرتا ہے, پورا سال کرپشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب الیکشن آئیں گے تو میں یہ یوٹیلائز کروں گا, میں بل بورڈز پہ لگاؤں گا, میں ٹرانسپورٹ اپنے ہاتھ کر لوں گا, اربوں خربوں اس پہ خرچ کروں گا. اس کے علاوہ بہت ایسے خرچ ہوتے ہیں جس پہ میرے خیال میں عام ایک بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا مڈل کلاس کا کہ میں کبھی الیکشن کنٹیسٹ کروں گا یا کبھی جاؤں گا. سیاست کے خلاف ہیں؟ بالکل خلاف ہیں ہم لوگ. ہمارے میرے خیال میں پارٹی میں بھی یہ سلسلہ ہے کہ آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں کہ کسی پیر صاحب کے بیٹے بیٹے نے ایک یا دو ایسا ہوگا مثال, لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ سب میں ہوں, میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ایسے بہت سے ہمارے دوسرے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کے جو نئے سربراہ ہیں وہ اگر بڑے پیر پگاڑا صاحب کے بیٹے نہ ہوتے تو پارٹی کے سربراہ تو نہیں بنتے؟ نہیں, وہ ان کا اپنا ایک پیری مریدی کا سلسلہ, اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ان کا ایک الگ سسٹم ہے, خلیفہ سسٹم ہے, مریدی سسٹم ہے, اس میں کوئی دوسرا بندہ تو اس پہ اپنا نہیں کہہ سکتا کہ میں سیٹ پہ آ کے بیٹھوں. وہ ایک الگ پالیٹکس کے حوالے سے اگر ہماری پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ایک سیاست ہے, سیاسی پارٹی ہے, تو ہمارا, اور آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری پارٹی نے اب وہ ایک سٹینڈ لے لیا ہے, جو کچھ ایسے ایشوز اسٹیک ہولڈر جو ہمارے سب پارٹی حکمران موجود ہیں انہوں نے ہم ایسی ناکامیاں کر کے دکھا دیں کہ ہم کو وہ ایک موقع ملا اور عوام نے ہمیں بالکل سپورٹ بھی کیا ہے, اور ایک بڑی قوت نے سندھ کی جو اس چیز کو کہا کہ ہاں دیر از نو, اب اور کوئی لیڈرشپ ہے نہیں, ایک لیڈرشپ ہے پیر صاحب, اگر وہی کچھ کر سکتے ہیں جو بھی ہے. اس حوالے سے ہم اس ضابطہ اخلاق کو پورا انڈورس بھی کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے اس طرح کا ضابطہ اخلاق آئے تو پہلے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے, کہ اگر جیسے ایک چیز کہی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس چیز پہ انوالو ہوگی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو انتظامیہ کو کون ہولڈ کر رہا ہوگا, تو وہ چیز ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز پہ بحث ہو. ہم چاہیں گے ایم کیو ایم بھی ہو, پیپلز پارٹی کے, اس پہ وہ کون قوتیں ہوں گی جو ان کو ہینڈل کریں گی, کیا وہ نیوٹرل ہوگا, امپارشل ہوگا, یہ تمام چیزیں. ابھی الیکشن کمیشن نے صرف ضابطہ اخلاق دیا ہے, اس کے بارے میں وہ چیز نہیں دی کہ اس پہ امپلیمنٹ کس طرح کرنا پائیں گے. اچھا, ضابطہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے, میں کچھ امپورٹنٹ جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ضابطہ اخلاق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, اس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور انتخابی امیدوار ایسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں گے جس میں کہ ووٹروں کو رشوت دینا, ہراساں کرنا اور پولنگ سٹیشن کے 400 گز کی حدود کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی. اسی طرح سیاسی جماعتوں سے کہا گیا کہ وہ پرتشدد سرگرمیوں سے اجتناب کریں, اور کہیں پر بھی اگر آپ نے کوئی جلسہ وغیرہ کرنا ہے تو اس کی باقاعدہ تحریری اجازت لیں, اور انتخابی قوانین کے تحت کسی بھی قسم کی وال چاکنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اب یہ شرجیل میمن صاحب ایسے پوائنٹس ہیں کہ ووٹروں کو آپ رشوت نہیں دے سکتے, ان کو ہراساں نہیں کر سکتے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آگے چل کے یہ بھی کہا گیا کہ جو حکومت میں شامل اہم لوگ ہیں, صدر, وزیر اعظم, چیف منسٹر, گورنر, یہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ایسا لگے کہ وہ ریاستی اخراجات کو استعمال کریں اپنی مہم کے لیے. تو اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے, پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. دیکھیں میر صاحب, جو صوبوں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چیف منسٹر صاحبان, اور وہ اگر ان کا کام ہے کہ ڈیلیور کرنا, اور اگر وہ کوئی اسکیم اناؤنس کرتے ہیں
یا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے یا لوگوں کے لیے کوئی مراتب دے رہے ہیں تو ان کا کام ہے دینا. اور یہ ملک پورا سیاسی ملک ہے, سیاستدانوں نے بنایا ہے. یہ کہنا کہ اگر چیف منسٹر ہے اور اگر وہ پبلک کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشن جو ہے الیکشن میں وہ وائلیشن ہے, تو میرے خیال سے یہ چیز پہ میں ایگری نہیں کرتا. اچھا, اس سے پہلے جو باقی ضابطۂ اخلاق ہے میرے خیال سے اس میں سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر پارٹی نے اپنے پروپوزلز جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں اور ان ساری چیزوں پر مزید ڈسکشنز بھی ہوں گے. لیکن دو باتیں جو یہاں پہ ہوئیں میں اس پہ ضرور رپلائی کرنا چاہوں گا. ایک مڈل کلاس کی بات کی گئی. دیکھیں مڈل کلاس تمام پارٹیوں میں مڈل کلاس بھی ہیں اور اپر کلاس بھی ہیں. میں مطلب دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ان کی پارٹی میں بھی اپر کلاس کو بھی انہوں نے سیٹیں دی ہیں اور مڈل کلاس بھی ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی آپ اگر میں سندھ کے لیول پہ بتاؤں گا آپ کو کہ میجورٹی جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. یہ اگر کہنا کہ وڈیرا اور جاگیردار مسئلہ بتائیے کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, پہلے میں آپ کو سینٹ میں گنوا لوں آپ کو. جی. مولا بخش چانڈیو صاحب, سعید غنی صاحب, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, اس سے سینیٹر عاجز دھامرا صاحب, یہ سارے ورکر لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکر جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سینٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ اس سے پہلے ٹرینڈ کیا رہا ہے کہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ اور بہت بڑے بڑے قسم کے لوگ آتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ورکر کلاس بیٹھا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ہمارے اسمبلی میں بتاؤں گا ہمارے جتنے میجورٹی ہے سارے مڈل کلاس. اگر کسی کے پاس 200 ایکڑ زمین اپنے پاس ہے اور اگر اس کے آباء و اجداد نے اس کو کما کے دی ہے, اگر 200 ایکڑ زمین والا اگر اپنے پاس ایگریکلچر اس کی جو ہے وہ اس کا بزنس ہے, تو اس کا مقصد ہے کہ وہ وڈیرا جاگیردار ہو گیا. یہ سوچ غلط. اصل میں وڈیرا جاگیردار ایک سوچ کا نام ہے. یہ جو فیوڈل سوچ ہے نا, ہمارا جھگڑا اس سے ہے. کسی کے پاس اگر کوئی زمینداری کرتا ہے, حق حلال کی روزی کماتا ہے, تو یہ کوئی عیب تو نہیں ہے کہ اس کو اسمبلی میں نہ آئے. اور یہ کہنا کہ بھئی وڈیرا اور جاگیردار اسمبلی میں نہ آئے اور ان کی اجارہ داری, کوئی اجارہ داری نہیں ہے. اگر کوئی اپنے حق حلال سے روزی کما رہا ہے اس میں کیا اعتراض؟ اگر کسی کے پاس 10 انڈسٹریز ہیں, کسی کے پاس 10 قسم کے اور کوئی بڑے بزنس ہیں, اس کو تو کوئی نہیں بولتا کہ اس کو کیوں اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے, اس کو اسمبلی میں کیوں آنے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جاگیرداری اور وڈیرا, اس کے خلاف ہم بھی ہیں. لیکن نہیں, آپ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن ہم مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی زمیندار میں ہو, وہ کسی شہر میں بیٹھے ہوئے شہری کے ذہن میں بھی وہ مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ اجارہ داری والا فیوڈل سوچ کہیں پہ. جیسے سکندر جتوئی کے بیٹے نے شاہ زیب خان کو گولی مار دی, صرف اس لیے کہ تم نے سکندر جتوئی کے بیٹے کو دھکا دیا, گولی مار دی. اگر اس میں اور اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر بھاگ گیا. صاحب اگر اس میں وہ انوالو ہے تو غلط ہے. وہ مائنڈ سیٹ میں نے کہا کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی شہر میں بھی بیٹھے شخص کے پاس ہو سکتا ہے مائنڈ سیٹ کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے, میرے اشارے پہ کوئی چیز ہو جائے. اور وہ کسی دیہات میں بھی ہو سکتا ہے, کسی زمیندار کے اس میں. لیکن اس میں پورے سسٹم میں اس کو وڈیرے اور جاگیردار کو ایک گالی دے کر پیش کرنا یا اس کے سامنے یہ ان کو پیش کرنا کہ وڈیرے اور جاگیردار جو ہیں وہ خراب ہیں, یہ چیز غلط ہے. جی رضا ہارون صاحب, اس کا کیا جواب دیں گے اب آپ؟ میں شرجیل بھائی کی بات سن رہا تھا. زمینداری کرنا کوئی بڑی مطلب عیب کی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. حق حلال کی روٹی کمائے انسان, کسی طرح سے بھی کمائے, یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے جنہوں نے بتایا, خود بھی انہوں نے کہا نا کہ مائنڈ سیٹ پہ ہے ایشو, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. مطلب اپنی ماسٹری یا اپنی بادشاہت کے لیے الیکشن میں بھی آنا ہے. اس الیکشن کے اندر پھر کسی کو سامنے کھڑے بھی نہیں ہونے دینا. پھر اس الیکشن کے اندر اتنے اخراجات کرنے ہیں کہ عام آدمی اتنے اخراجات ہی نہیں کر سکتا. کوئی مقابلہ نہیں ہے, کمپیریزن نہیں, کوالٹی نہیں ہے. ہمارا کہنا یہی ہے کہ امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, 10 انڈسٹریز رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن 10 انڈسٹریز رکھ کے 40-50 ہزار ووٹر کو اپنے ساتھ گھمانا پھرانا ہر جگہ اور ان کو اپنے ووٹ کا آزادی رائے کا اظہار نہ کرنے دینا, یہ پرابلم ہے, یہ ایشوز ہیں. اور اگر دیکھیں حامد بھائی, یا تو مجھے بتا دیں کہ پچھلے 60 سالوں کے اندر اسمبلیوں کے اندر جو ہے مڈل کلاس رول کرتی چلی آئی ہو, تو میں مان لوں گا کہ ٹھیک ہے جی, ہماری ڈیبیٹ ہی ختم, ایشو ہی بیکار ہے, جدوجہد ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن حامد بھائی آپ کی کانسٹیچوئنسی کون سی ہے؟ کہاں سے آپ کھڑے ہو کے جیت سکتے ہیں؟ آپ کہیں سے فارم بھر کے ڈال سکتے ہیں, کہیں آپ کے پاس 5-10 کروڑ روپیہ ہے کہ آپ کسی کا کھڑے ہو کے ایم پی اے شپ میں مقابلہ نہیں ہے نا. میرے پاس بھی نہیں ہے. تو میرے جیسے آدمی کو, آپ کے جیسے آدمی کو, نصرت جیسی خاتون کو کون کیسے چانس ملے گا؟ میں آپ نے ایک ضابطۂ اخلاق پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ وہ اس سے زیادہ کہتا ہے. وہ ایک قانون کی شکل میں چیز موجود ہے, اس کو نہیں لے کر آتے, اس کی 77, 78, 82 کو نہیں لے کر آتے. ضابطۂ اخلاق تو آپ جب بنائیں جو کوئی چیز ایگزسٹ نہ کرتی ہو, آئین میں جو شکیں ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کو نہیں لے کر آ رہے. 77, 78 پیپل وہ تو بتاتا ہے کرپٹ پریکٹسز ہیں کیا. لیکن آپ کی ساری بڑی آپ صحیح گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان میں غریب اور طبقہ اور جو متوسط طبقہ ہے وہ بائی چانس مولا بخش چانڈیو جو ہے اس نے بڑی جدوجہد کی ہوئی ہے, تو اس کو آپ لا سکتے ہیں. ایک نہیں, بہت سارے میں اس بار سینٹ کے میں نے آپ کو نام گنوائے 7 سینٹ. لیکن ایک عام آدمی سے آپ جا کے پوچھیں, جس طرح انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, تو میں بھی اگر عام آدمی سے پوچھوں گا کہ ہاں بھی الیکشن لڑنا ہے, وہ کہے گا لڑنا ہے.
تو اس کے لیے پھر اس کے بعد پیسے تو نہیں ہوں گے. نہیں تو اب مولا بخش ٹانڈیو صاحب کی پوزیشن کیا ہے کہ اچھا نہیں, لیکن میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا جی. ہوں کہ ایجنڈا آپ کا بڑا اچھا ہے, مقصد آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے, لیکن اس کے لیے لانگ مارچ اب کیوں, جب حکومت ختم ہونے والی ہے, اس کے 2 مہینے رہ گئے ہیں, پہلے کیوں نہیں آپ نے لانگ مارچ کیا؟ حامد بھائی, اصلاحات یا امپلیمنٹیشن الیکشنز کے لیے بات ہو رہی ہے نا, 1 سال پہلے کرتے تو لوگ یہی کہتے ہیں. اگر یہ اعلان ہوتا 1 سال پہلے, مجھے تو نہیں پتا, یہ تو خیر طاہر القادری صاحب جواب دیں گے انہوں نے اب کیوں اعلان کیا, لیکن میرے خیال سے اگر 1 سال پہلے کرتے بولتے بھائی بھی تو 1 سال باقی ہے, تو کسی حال میں خوش تھوڑی ہیں ہم لوگ. یا کسی وقت اچھی بات ہو رہی ہے, ہم میسج کو نہیں سمجھتے, ہم میسج کی گریوٹی کو, سنسیریٹی کو نہیں لیتے, بلکہ ہم لیتے ہیں کہ اس میں سے ہم کوئی کانسپیرسی تھیوری نکال لیں, کسی طرح اس میسج کو ایسے ڈیلیوٹ کر دیں کہ شخصیت پہ حملے کر دیں. اسی کے اپنی جگہ سب ٹھیک ہیں, لیکن میں آج یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کرانا, آپ مجھے بتا دیں ذمہ داری ہے کس کی؟ نہ اس گورنمنٹ کی ہے, نہ پارلیمنٹ کی ہے, نہ ہم میں سے کسی کی ہے, کسی سیاسی جماعت کی بھی نہیں. یہ تو ذمہ داری ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ود سپریمیسی آف چیف الیکشن کمیشن, الیکشن کمیشن, انہوں نے کرانی ہے. کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں سے کی جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ ہماری یہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی یا موجودہ گورنمنٹ سے ہے بھی نہیں. آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس سے ہے. الیکشن تو اسی نے کرانے ہیں نا سر. اچھا. الیکشن پیپلز پارٹی نے نہیں کرانے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ انہوں نے ایسی لے کر آنی ہے. یہ تو آئین میں ہے نا کہ جو نان پولیٹیکل ہو, ان بائسڈ ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, پہلے تو یہ لے کر آئیں گے, جب وہ آئے گی تو الیکشن وہی کرائے گی. لیکن آپ نے سنا ہوگا طاہر القادری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو 2 بڑی جماعتیں ہیں ان کا مک مکا ہمیں قبول نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مک مکا کر کے نگران حکومت آئے گی. اللہ بہتر ہے, اس کا جواب تو یہ دیں گے کتنا مک مکا ہو رہا ہے. میرا کہنا, میرا ماننا یہ ہے کہ آئین کے اندر جو کلوز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر دی اپوزیشن کی کنسلٹیشن ہو. یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ. اب اس کی انٹرپریٹیشن اور اسپرٹ یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو اپنے اپنے ایوانوں سے باہر نکلیں, اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو ایوانوں سے باہر, اسپرٹ ہے, ان سے رابطہ کریں, کیونکہ ان سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے, ان کے سربراہان سے بات کریں. اور اس کے علاوہ کم از کم ان ریاستی اداروں سے رائے ضرور لے لیں جنہوں نے الیکشن کی ڈیوٹیاں انجام دینی ہیں. ریٹرننگ آفیسر کون بنے گا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کون گارنٹی کرائے گا. سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے ڈیلیمیٹیشن بھی کرے, ووٹر لسٹ ویریفائی بھی کرائے, اور الیکشن والے دن چیف الیکشن نے خط بھی لکھ دیا, اور ہمارے چیف آرمی صاحب نے وزٹ بھی کیا. تو یہاں تک تو ہے, لیکن رائے ہم لوگ پتہ نہیں کیوں پردے کے پیچھے تو لے لیتے ہیں, پردے کے سامنے نہیں لیتے. میر صاحب تھوڑی سی اس میں ایڈٹ کروں میں. جب 20ویں ترمیم آئی تھی اس میں تمام پارٹیز شامل تھیں بشمول متحدہ قومی موومنٹ کے. اس وقت اگر یہ پروپوزل لے آتے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر جماعتیں ان سے بھی کنسلٹیشن لازمی ہے, تو پھر اس سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں اگر 100 پارٹیز ہیں اور 100 پارٹیز کسی چیز پہ متفق نہیں ہوتی, پھر تو یہ. اچھا, ویسے لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار تو پارلیمنٹ سے باہر جماعتوں سے بھی کنسلٹیشن کر رہے ہیں. نہیں, اب میں آپ اس پہ آ جاؤں گا صاحب. میں صرف ایک جملہ ادا کر دوں. میں نے جو بات کری اس کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ عین آئینی ہوگا اگر یہ 2 لیڈران اپوزیشن کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیں. آئینی چیز ہوگی, غیر جمہوری ہوگی. اس کو جمہوری بنانے کے لیے you have to come out and consult. یہ میرا, آپ تو پارٹ دیکھا اس کے 20ویں ترمیم کا, لیکن اس میں ایک اور بات کہہ دوں میں. میر صاحب, اکیلا جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے, اس میں تمام جماعتیں اس کے پیچھے ہیں. اس میں پھر جتنے بھی ہمارے پاس کولیشن پارٹنرز ہیں ان سب سے زیادہ مشاورت ہوگی. اگر اپوزیشن پارٹیز, اگر اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ پیچھے 2 جماعتیں ہیں, تو وہ سب لوگ ہیں. یہ کہنا کہ 2 لوگ کنسلٹیشن کریں یہ غلط ہے. پورا ہاؤس کا جو ہے وہ کنسنسس اس میں ہوگا, لیکن وہ اپنی جو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو قائد ایوان ہے قومی اسمبلی میں یا سندھ اسمبلی میں, وہ جو بھی فیصلہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کی تائید اس میں شامل ہے. بالکل ہوگی. وہ تو نہیں ہے. نہیں, بالکل ہوگی. نہیں, جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو سب کی شامل ہوگی اس میں. اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا اس کے ساتھ اگر 3 پارٹیز ہیں, کسی پارٹی کے پاس 2 سیٹیں 3 سیٹیں, ان سب سے مشورہ کر کے اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس میں تو اب میں کنفیوز ہو گیا ہوں. نہیں, کنفیوز نہ ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں بات. اگر کچھ جماعتوں نے پچھلی دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور بوائیکاٹ کیا, اور وہ مقبول سیاسی جماعتیں جو پاپولس مینڈیٹ بھی رکھتی ہیں, تو ان سے کنسلٹیشن اگر نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں غیر جمہوری ہو جائے گا. آئینی تو درست ہوگا. پھر بلوچستان میں تو کسی جماعت نے حصہ ہی نہیں لیا. تو پھر آپ ذرا سجیسٹ کریں 2-3 جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, الیکشن میں حصہ نہیں لیا, اور ان سے ان کو رابطہ کرنا چاہیے. 2-3 جماعتوں کے ذرا نام بتائیں. میں آپ کو بتا دوں, جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے, جماعت اسلامی ہے, بلوچستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو باہر رہی, انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, ان سے رابطہ کیا. اچھا, یہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سے چودھری نثار صاحب کا رابطہ ہے SMS کے ذریعے؟ نہیں, میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ سے باہر نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو SMS نہیں, کھل کے کرنا چاہیے رابطہ. SMS کیا چیز ہوتی ہے؟ بیٹھیں, میٹنگ کریں, پبلکلی بتائیں, یہ کوئی چوری ڈکیتی تھوڑی ہے, یہ جمہوری چیز ہے. پھر تو اس کو نہ ہم اور آپ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہوتے کہ وہ مقبول جماعت ہیں. پھر تو جو چھوٹی پارٹی بھی ہیں
جس کے 5 ٹوٹل ان کے کارکنان ہیں، پھر ان سے بھی مشورہ کرے، پھر تو آپ کا کبھی کنسنسس نہیں ہو سکے گا. پھر تو 100 پارٹیاں تو آپ کے پاس صرف سندھ میں ہے. اچھا، یہ ہر پارٹی کے 8-8 10 بیچ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 ٹانگا پارٹیوں کے ساتھ بھی آپ کریں. آپ میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، آپ نے کر دیا. ٹانگا پارٹیوں کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ایک بیرومیٹر بنا سکتے ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے انتخابی اصلاحات پہ، اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. نصرت سحر بازی صاحبہ، آپ بتائیے، جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بڑی اہم پارٹیاں خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، اگلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بنانے کے لیے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. یہ رضا ہارون صاحب کی تجویز ہے. یہ کہہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب کہ پھر تو جو ٹانگا پارٹی ہیں ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کرنی پڑے گی اور کبھی اتفاق رائے ہو نہیں پائے گا. آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں، میں بالکل رضا بھائی کی بات سے اتفاق کروں گی. ضرور بڑی پارٹیاں ہیں ماشاءاللہ، پی ٹی آئی ہے ان کا ایک ہے. اس کے علاوہ بھی سندھ میں کافی پارٹیاں ہیں جن کی بہت 15 سال کی ایک جدوجہد ہے، نظر آ رہی ہے ان کی. تو کیوں نہیں سب سے آپ مشورہ کریں اور اس کے بعد ایک سیٹ اپ بنے. میرے خیال میں اس وقت تمام پارٹیز جتنی بھی پاکستان میں پارٹیز ہیں، اگر پیپلز پارٹی کا یہ اگر سوچ ہے تو ان کو ہٹا کے باقی جتنی پارٹیز ہیں، نون کی ابھی آپ کے پاس آ چکا ہے، چودھری نثار صاحب نے بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان سے باہر جتنی بھی بڑی پارٹیز ہوں گی، چھوٹی پارٹیز کا کیا تصور ہے، ذرا اس کو بھی بریف کر دیا جائے کہ وہ چھوٹی پارٹیز کون سی پارٹیز ہیں. اگر ٹانگا پارٹی بھی آپ کہہ رہے ہیں تو ذرا اس کو لوگوں کو پتا تو چلے کون سی ٹانگا پارٹیز ہے. تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے سب سے ٹانگا مشاورت کے پارٹی بعد. وہ ہوتی ہے جس میں ایک کوچوان ہوتا ہے اور 4 آدمی تو پیچھے وہ ہوتے تو ہیں. جب پتا ہے کہ وہ ٹانگا پارٹی ہے تو اس سے پھر آپ کیوں مشورہ کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے. تو تمام مشاورت ہونی چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں ٹیبل پہ، اور جب اسی طرح ہوگا تو ہی ایک میرے خیال میں کیئر ٹیکر جس پہ سب کا ایک مطمئن بھی ہوں گے، اطمینان بھی ہوگا کہ ہاں اب سیٹ اپ آیا، اب ٹرانسپیرنٹ ہمارے الیکشن ہوں گے اگر ہو گئے تو. تو ہمارا بھی یہی ہے جو ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہا ہے، اور تقریباً ساری پارٹیز نے اس چیز پہ ہی اپنا ایگریمنٹ کیا ہے. ایک پارٹی ہے جو اس تمام چیزوں سے ہٹ کے بات کر رہی ہے، پتہ نہیں. ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں. یہ ہماری پارٹی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کر رہی ہے، یہ آئین کا حصہ ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آئین کے حصے میں کر رہے ہیں، اور 20ویں ترمیم میں متحدہ کے ساتھ ساتھ فنکشنل مسلم لیگ بھی اس میں شامل تھی. بتا دیں، وہ شک بتا دیں گے آئین کی. میں 20ویں ترمیم بتا رہا ہوں. 20ویں ترمیم میں کیا ہے وہ بتائیں گے. 20ویں ترمیم میں یہی ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر فیصلہ کریں گے کنسنسس کے ساتھ کہ کون ہوگا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. یہ ہے 20ویں. ایک منٹ بات سنیں پلیز. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو یہ تو آئین سے بالا تر نہیں ہے، لیکن جو طاہر القادری صاحب تو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آرمی سے بھی آپ لیں، نام لیں، اور عدلیہ سے بھی نام لیں. تو یہ تو اب اس سے بھی تھوڑے آگے بات ہوگی. تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے مشورے ہوں گے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک برا نہیں اگر منائیں. میں نہیں منواؤں. یہ بھی آپ کے اتحادی بیٹھے ہیں، یہ آپ کے سابق اتحادی بیٹھے ہیں، ساری بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سوال آپ سے، یہ آپ کے اتحادی آپ سے مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ ایک بھاگ گئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ بھاگ نہیں گئے. ہم یہ لفظ نہیں یوز کر رہے ہیں، بھاگ نہیں گئے. ہم ان سے قطع تعلق، ہاں قطع تعلق. ان کی جو بھی 5 سالہ کارکردگیاں رہی ہیں، انہوں نے جو کچھ ایس پی ایل جی او لا کر ہمارے ساتھ ایک دھوکہ کیا بغیر ہمارا مشاورت کے، ہم ان سے الگ ہو چکے ہیں. بھاگے کیوں؟ اعتماد میں نہیں لیتے. ہم کیوں بھاگیں گے؟ ہم اپنی جگہ پہ ہیں، بھاگنا ان کو. یہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا ان سب کے ساتھ. دیکھیں بات سنیں، کوئی پرابلم ہے نا آپ میں؟ کوئی پرابلم چلے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ مختلف ڈبل گیم کرتے ہیں سب کے ساتھ. تینوں مختلف پارٹیز ہیں میر صاحب، اور ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اپنا منشور ہے. اور کوئی پارٹیاں ضم نہیں ہوئی تھیں ہم میں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکے بازی کی ہو. اپنا منشور ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے منشور پہ کام کر رہا ہے. اگر وہ فنکشنل کے دوست ہمارے آج ناراض ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ، تو ہمارے پاس مینڈیٹ تھا، اکثریت تھی. پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ نے اکثریت کے ساتھ ایک قانون بنایا ہے. اگر اس پہ کوئی ڈس ایگری کر کے اگر جاتا ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے. ہم کسی کو زبردستی بٹھا نہیں سکتے، زبردستی کسی کو ہم بھگا نہیں سکتے. بٹھایا کب آپ نے؟ اچھا خیر، ہمیں اگر آپ نے کور کمیٹی کا ممبر بنایا تو کون سا آپ نے ٹیبل پہ بٹھایا؟ یہ لمبی بحث ہو جائے گی. اس میں ان کے نمائندے بیٹھے بھی تھے. انسلٹ کر کے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو کوئی مشورہ نہیں دیا. خیر بات یہ ہے کہ ہمارے ساری الگ پارٹیز ہیں، سب کے بے وفائیوں کے الزام لگ رہے ہیں آپ پہ.
وہ تو تاریخ پتہ ہے کہ ہم نے بے وفائی کی یا باوفائی کی. میر صاحب ایسے تھوڑی اس مینڈیٹ کے ساتھ بھی اور جو محترمہ فرما رہی گورنر بن جائے اور ایم کیو آپ سے ناراض ہو جائے کسی بات پر, وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد آپ ایک دن کے گورنر پہ ایک نیا بل لے کر آئیں اور اس وقت آپ کہیں کہ ہم سندھ سے ہماری بڑی محبت ہے, ہم سندھ ہیں, سندھی ٹوپی پہنی, اجرک پہن لیا, اس دن پہن لیا کہ بھئی ہاں یہ بل کمشنر نظام والا بل ہی سب سے بہترین ہے سندھ کے مفاد میں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, ایک سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ دونوں کی مشاورت کے ساتھ ایک نیا بل آ جاتا ہے آرڈیننس کی صورت میں. مذاق چل رہا ہے, سندھ کے ساتھ مذاق چل رہا ہے کیا؟ ہم لوگ بیوقوف ہیں, ہم پارٹیز نہیں ہیں, ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, صرف ان کا ہی مینڈیٹ ہے. اب مینڈیٹ کس کا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اس دفعہ الیکشن میں. الیکشن پتہ چل جائے گا, یہ صحیح بولے, الیکشن پتہ چل جائے گا. اب ان کا حالت تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں. جو ہمیں ایک چیلنج دیا گیا کہ آپ نے 14 دسمبر کو جلسہ کیا ہے, ہم 27 کو آپ کا ایسا جلسہ, حالانکہ وہ جلسہ نہیں کہنا چاہیے, وہ تو برسی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جلسہ ہے, وہ کر کے دکھا دیا. یہ گفتگو ہو رہی ہے کراچی شہر میں اور آپ تینوں ماشاءاللہ بڑی اہم سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں, لیکن کیا آپ تینوں کو احساس ہے کہ آپ کے شہر میں کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ لوگ ان معاملات پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو وہ جو مارنے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ایم کیو ایم ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ فنکشن لی, وہ آپ سب کو ماریں گے. حامد میر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, کراچی شہر ہے نا, کس کا نہیں ہے, ہم سب کا شہر ہے نا. یہاں پہ کتنے لوگ 20-25 لوگ روز مرتے ہیں, بوریوں میں بند ہیں, ٹکڑے مل رہے ہیں ان کے, بم بلاسٹ ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم جیسی خواتین کے دل دہل جاتے تھے, ایسی خبر آتی تھی, وہ گاڈ اتنے لوگ مر گئے. اب ہم لوگ اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ جب ٹی وی پر چلا, اچھا آج 20 مرے, اچھا آج 18 مرے, اتنا ہمیں آپ لوگوں نے سینس لیس کر دیا ہے. بچے ہمارے جو ہیں وہ اب خوفزدہ نہیں ہوتے, اگر فائرنگ ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہی ہے تو اطمینان سے سو رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حالات کر دیے گئے, کس نے کیے ہیں؟ ویئر از دا ہوم منسٹر؟ سندھ کا ہوم منسٹر کہاں ہے؟ ایک ہمارے چیف منسٹر جو ہے, ایک بات سن, ہمیں آئی ڈونٹ نو, سی ایم صاحب کے پاس ہے اور سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ میرا ہیلتھ سیکرٹری نہیں سن رہا ہے کیونکہ میزل سے اتنے 200 بچے مر گئے, میں کیا کروں, میں تو کہہ کے تھک گیا. جو سی ایم اتنا کمزور ہو اور وہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو خود وزٹ کرائے امام بارگاہوں کی, وہاں کا ای ایس پی, اس کا ڈی آئی جی, اس کا آئی جی, وہ وزٹ نہیں کر رہے ہیں, سی ایم خود نکل رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے. وہاں کے حالات اسی طرح ہونے ہیں, یہاں پہ رٹ نہیں ہے. یہاں پہ ایک منٹ, یہاں کی پولیس جو لگتی ہے نا, وہ ایک ہفتے ایک ایس پی لگتا ہے, دوسرے ہفتے اس کو چینج کر کے دوسری جگہ, دوسرے ایس ایس او کو دوسری جگہ. یہ تو ہمارا حال ہے. رضا ہارون صاحب, لانگ مارچ تو ان مسائل پہ ہونا چاہیے, کراچی کے حالات پہ ہونا چاہیے, ٹیررزم پہ ہونا چاہیے, خود کچھ حملوں کے خلاف ہونا چاہیے, آپ سب کو اکٹھے ہو کے کرنا چاہیے. لیکن یہ لانگ مارچ آپ ایک دوسرے کے خلاف جو کر رہے ہیں, اس سے تو فائدہ ان کو ہوگا جو آپ سب کے دشمن ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں جو اصلاحات آنی ہے وہ آ جانا, کہ مناسب لوگ اگر بیٹھے ہیں اسمبلی میں تو اس بات کو سمجھیں جو آپ نے کہی ہے. 4 سال پہلے یہ بات ہم نے کہی تھی, حامد بھائی آپ کے پروگرام میں بھی کہی, اور قائد الطاف حسین بھائی کے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور ایسے ڈھکے چھپے اسٹیٹمنٹس نہیں دیے, کھل کے نام لیا, علاقے بتائے, جگہیں بتائیں, انٹرنیشنل رپورٹس دی, نیشنل رپورٹس دی, انٹیلیجنس کی کہانیاں دی, سب کچھ دی, لیکن ہر یہ بیٹھ بولتا نہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے ایسے جملے کہے گئے کہ ہم لوگ بڑے حیران پریشان ہوتے تھے. آج اس شہر کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے اور وہ ایلیمنٹس کر رہے ہیں جس کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اب کراچی آ گئے, اب سیٹلڈ ہو گئے, اب ان کے خلاف کارروائی کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ایک میٹروپولیٹن شہر کے اندر اتنا کہ کسی اور میٹروپولیٹن شہر میں ہو سکتا تھا. وہ وقت تھا 4 سال پہلے. آج بھی آپ کی بات بالکل درست ہے, میں اس کو سیکنڈلی نہیں, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم نے آنکھیں نہیں کھولی, اگر آج بھی ان ایلیمنٹ سے خلاف ہم نے مل جل کر کارروائی نہ کی, دیکھیں یہ تمام چیزیں, سیاست, جمہوریت, اگلے الیکشن, سب ہوتے رہیں گے, لیکن اگر آپ کے علاقے اور آپ کا وہ شہر جو پورے پاکستان کو پالتا ہے, اگر وہ ڈسٹرب ہو گیا, ڈی اسٹیبلائز ہو گیا, آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا, جو نکلتا جا رہا ہے, تو پھر آپ الیکشن کرا کے کیا کریں گے؟ ملک میں بلوچستان میں جو حالات ہیں, خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں, فاٹا, ساؤتھ وزیرستان, اس سے کیا کہنا. اب ساتھ میں ایک علاقہ رہ گیا تھا جو پورے ملک کو معاشی طور پہ کم از کم سنبھالے ہوئے تھا. کراچی سب کی ماں تھی, سب کی ماں تھی, اور ماں کے پاس جو کچھ ہو رہا ہے مدر لینڈ کے ساتھ, جس طریقے سے ہو رہا ہے, گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, وہ کیا. آج بھی اگر ہم کراچی کے اوپر سیاست کرنا چھوڑ دیں, کراچی کے اوپر ہماری پولیٹیکل سکورنگ ختم ہو جائے, کراچی میں یہ ختم ہو جائے کہ یہ ذمہ دار ہے, وہ سیاسی جماعتیں ذمہ دار نہیں ہیں, خدا کے واسطے تو یہ ذہن کلیئر کریں. سیاسی جماعتیں کوئی آرمی نہیں ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں کوئی فورس نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ لڑیں. ان لوگوں سے لڑنے کے لیے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں, یا پاکستان کی فوج کر سکتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے کس کے ہاتھ میں ہے رضا بھائی, وہ بتا دیجئے. پہلے جو حامد بھائی بات کر رہے ہیں نا, وہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ جس ایلیمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کوئی بتہ خور کی طرف اشارہ, آپ کا بتہ خور. شرجیل میمن صاحب جو ہیں, ان کے ماموزاد بھائی کو کراچی شہر میں گولیاں مار دی گئیں, ٹھیک ہے نا,
تو یہ اور آپ کے MP کو گولیاں ماری گئیں تو اور روزانہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے جلسے میں ہوا ہمارے 4 ساتھی جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا. تو ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے جلسے جلوسوں میں دھماکے ہو رہے ہیں. ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور لانگ مارچ ہوگا انتخابی اصلاحات کے لیے, لیکن انتخابات کو پرامن کیسے بنایا جائے اس پہ یہ سیاسی جماعتیں کیا مل بیٹھ کے کوئی مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شرجیل میمن صاحب, ہم پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ افسوس کرنا چاہیے تھا, لیکن جب یہ موضوع شروع ہوا تو آپ کے ماموزاد بھائی کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا, ہم اس پہ آپ کے ساتھ افسوس کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے دن پہلے ان کی MQM کا جو کراچی میں جلسہ ہوا تھا اس میں بھی دھماکہ ہوا, اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جلسے جلوس میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. الیکشن آ رہا ہے تو اس الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ضرورت ہے اس وقت کہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اکٹھی ہو کے کم از کم اس ایک مسئلے پہ ایک جوائنٹ سٹریٹجی بنائے؟ میرا آپ کی بات بالکل مناسب بات ہے, اور میرے خیال سے تمام مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ جب کوئی کامن اور بڑے چیلنجز ہوں تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے یہ ان پہ فرض ہوتا ہے کہ اس طرح کے نیشنل ایشوز پر اور جو کہ پبلک کے لیے امپورٹنس کے ایشوز ہیں اس میں سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. بالکل کراچی کے حالات خراب ہیں, مان رہے ہیں ہم لوگ, پورے ملک کے حالات خراب ہے, یہ بھی حقیقت ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, پنجاب میں بھی جو ہے سچویشن کوئی آئیڈیل نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کی. اگر آپ وہاں کی بھی رپورٹ دیکھیں, اور آپ کے اخبار کی ساری وہ رپورٹس کوڈ ہوتی ہیں, کچھ ٹی وی پہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں چیزیں, کچھ نہیں ہوتی ہیں. اور لیکن یہ اس کو گورنمنٹ کا کام ہے کرنا, گورنمنٹ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ اس کو مین چیلنج کر کے ہی. آپ گورنمنٹ کے سپوکس مین ہیں, یہ بتائیں کہ کراچی شہر میں گورنمنٹ نے کہاں پہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. کراچی کوئی اتنا سا شہر نہیں ہے. تھانہ پیر آباد میں انہوں نے گھس کے SHO کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا, آپ کی حکومت کچھ نہیں کر سکی. میں میر صاحب آپ کو بھی بتا رہا ہوں بات کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, 2 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے. کراچی میں اوور نائٹ کوئی چھڑی گھوم کے امن نہیں آ سکتا. رینجرز اور پولیس مختلف اوقات پر ان لوگوں پہ کاروائیاں کر رہی ہیں, ان سے لڑ رہی ہیں. اور تبھی آپ نے دیکھا کہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پہ خودکش دھماکہ ہوا. تبھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پولیس افسران جو ہے, پولیس کے جوان ہیں, ان کو پرسوں بھی 2 پولیس افسران کو جو ہے وہ مارا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. تو روز پولیس افسر بھی شہید ہو رہے ہیں, تو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. آج بھی سندھ کی جیلوں میں آپ کو طالبان بھی ملیں گے, دوسرے دہشت گرد بھی ملیں گے. اگر گورنمنٹ کی ول نہیں ہوتی, گورنمنٹ سو رہی ہوتی, تو دہشت گرد گرفتار نہیں ہوتے. لیکن کیا ہے کہ جو ان دہشت گرد بنانے کی جو فیکٹریز ہیں, ہمیں اس کو روکنا پڑے گا اس وقت, کہ جو دہشت گرد پہنچ گئے ان کے ساتھ تو ہمیں فائٹ کرنی ہے, لیکن جو انفلیکس ہو رہا ہے اس کو روکنا پڑے گا. اس کے لیے وفاقی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, صوبائی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. لیکن وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے, صوبائی حکومت بھی آپ کی, تو ہم کدھر جائیں؟ نہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ میٹر اکیلا سول گورنمنٹ کا نہیں ہے, اس میں دیگر فورسز بھی ہیں اور سب کا کام ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اپنا کام کر رہی ہیں. ان کا جب ان کو انفارمیشن ہوتی ہے تو رینجرز, آرمی, پولیس, FC جتنی بھی ہمارے پاس فورسز ہیں ان کو وہ انفارمیشن شیئر کرتی ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد کے ساتھ ہی ہم لوگ ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ ہمارے لیے چیلنج, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑے میں بڑے نشانہ تو ہم پیپلز پارٹی خود بنی ہے, ہماری لیڈر شہید ہوئی ہیں. اپنے 18 اکتوبر کا آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی اور آج تک کر رہے ہیں. آج تک پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور دیگر جماعتیں بھی کر رہی ہیں. لیکن اس چیز میں میرے خیال سے پوائنٹ اس کو جس طرح محترمہ فرما رہی تھی کہ چیف منسٹر صاحب کہاں ہیں, فلانا کہاں ہیں. اچھا خیر, پوچھ لیں آپ سوال ان سے کہ ہوم منسٹر کیوں نہیں رکھے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں ایک ہوم منسٹر کو ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یا CM صاحب کو اتنی ذمہ داریاں ہیں, ویسے بھی ان کا کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ویسے ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. حامد میر صاحب ان سے پوچھئے, ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہیلتھ منسٹر کہ سیکرٹری میری نہیں سن رہا ہے, تو کہاں سے ہوم جو ہے نا یہ آپ کے جو شہر کے حالات ہیں, اصل میں اس نے واقعی عورتوں کو بڑا سخت مزاج بنا دیا. اب یہ نہیں, یہ مسئلہ اصل میں اس کا بھی ایک اور ایشو ہے, کیونکہ ان کی, اب میں اس پوائنٹ اس کو نہیں جا رہا, لیکن جب پرویز مشرف کے دور میں سب کچھ ہو رہا تھا نا, تو یہ ان کے 5 سال اتحادی تھے. جاولت کے دور میں بھی ان کے 5 سال اتحادی تھے. چلیں میری بات سنیں, چھوڑ دیں اس کو. آپ کے احساسات آپ کے چہرے پہ آتے ہیں, پھر آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں, پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ واپس چلے گئے. لیکن جب کراچی کے حالات کی بات ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پہ کچھ جو ہے نا وہ ایک تشویش مجھے نظر آتی ہے, آپ کی آنکھوں میں بھی. تو یہ جو سندھ حکومت کے ترجمان صاحب ہیں, یہ ہمارے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, آپ کے ساتھی بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے. میں آپ کو لڑانا نہیں چاہ رہا آپس میں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اب وہ بھی کر لیں.
دیکھیں میں ایک بات تو مانتا ہوں اس میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم سب یہ بات سمجھ لیں کہ نمبر ایک یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے میڈیا کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کے ایشو کو جب بھی کوئی ایسے واقعات ہوں اس کی ریالٹی کے ساتھ ریسرچ کر کے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو رپورٹ کیا کریں. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کھڑا کون ہے. وہ ہمیں سے کسی کا دوست نہیں ہے، نہ ہم سیاسی جماعتوں کا دوست ہے، نہ اس وطن کا دوست ہے. یہ 2 باتیں اگر ہماری کلیئر ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ ضرور کہ یہ پھر ہماری جنگ ہے، پھر سے ہمیں لڑنا ہے، اور یہ لڑے بغیر حل ہوگی نہیں. یہ بات چیت سے نہیں ہوگی، یہ ڈائلاگ سے نہیں ہوگی، پھر ہم ان کے ایکٹس کو گلوریفائی نہ کریں. اکثر جماعتیں انفارچونیٹلی آج بھی آپ کے پروگرام میں بھی آتی ہیں، میڈیا پہ بھی آتی ہیں، کوئی ایسا واقعہ ان کی کنڈیمنیشن کرنے کے بجائے ان کو گلوریفائی کرتی ہیں، جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کامن انیمی نہیں ہے، وہ کچھ کا فرینڈز بھی ہے. تبھی تو اس شہر میں ایگزسٹ کرتا ہے. جن لوگوں کا وہ دوست ہے وہی تو اس کو ایگزسٹنس کی جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، جگہ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی شہر میں تو رہتے ہیں، یہ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ ایک ایسا افیکٹو انٹیلیجنس کمیونٹی پولیس بیس سسٹم آپ نہیں بنائیں گے جہاں آپ کے پاس انٹیلیجنس کمیونٹی سے آ رہی ہو، جہاں آپ لوگوں سے انفارمیشن لے کر اس پہ کوئی ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، یا کم از کم ول اینڈ وش رکھتے ہو کہ جی آپ نہیں کرنا ہے، تو اس معاملے کو تبھی ٹیکل کر سکتے. یہ ٹیررزم سے ڈیل ہو رہا ہے، یہ ایکسٹریمزم سے ڈیل ہو رہا ہے، یہ کوئی چور بدماش کارڈ لفٹر سے آپ ڈیل نہیں کر رہے. اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں نہیں ختم کرنی ہے آپ نے. یہ جن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ان کا کراچی کا مقصد جو ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. کراچی کو سیز کرنا، کراچی کا جو کیپٹل ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا، اور اس ملک کو ڈیسٹیبلائز. اچھا آخری سوال چھوٹا سا جواب دیجئے گا. یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہونے والا ہے 14 جنوری کو، اس سے آپ سب کا جو مشترکہ دشمن ہے وہ کمزور ہوگا یا مضبوط ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت آ جائے اور وہ نمائندے اس لانگ مارچ کی نتیجے میں لانگ مارچ کی ضرورت نہ پیش آئے، میں تو سمجھتا ہوں اس سے پہلے ہی طاہر القادری صاحب کے پاس وزٹ کی جائے اور ان سے مشاورت کی جائے. جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد جا اگر کر، پیپلز پارٹی اگر وہ پاس چلی جائے تو لانگ مارچ ختم ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں جو مطالبات وہ کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں سے، وہ 10 جنوری تک کا تو ٹائم دیا ہے نا انہوں نے، تو 10 جنوری تک وہ جا کر ان سے بات سن لیں. طاہر القادری صاحب کی اگر آپ 23 دسمبر کی اسپیچ سے لے کے سارے ٹاک شوز کو ان کو چھوڑ دینا، فالو یہ کریں، جو ہارون صاحب وہ روز نہیں بات کرتے. لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ان کو اپنی بات آگے پہنچانی ہے. اگر آپ تو بات آپ نے پہنچا دی نا جلسے کے تھرو ان کی. اب وہ روز نیا مطالبہ، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے 15 دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دے میں اس ملک کا تقدیر بدل دوں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے پرائم منسٹر نہیں. وہ بعد میں کہا انہوں نے، میرے صاحب بعد میں کہا. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دوں گا اگر آپ مجھے بتا دیں. اچھا آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ لانگ مارچ کر لیں؟ آپ کی اسٹریٹجی مجھے یہ لگ رہی ہے. ہمیں بات چیت میں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اسمبلیوں میں بھی ہے حامد بھائی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو قسم سے ٹیررزم کے واقعات کے اوپر کنڈیمنیشن مذمتی بیان تک نہیں دے اسمبلی میں کھڑے ہو کر. آپ بھی چلے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت میں دے. ایک بات کہوں گی سر پاکستان چھوٹی بات بچانا ہے، ایک چھوٹی بات پاکستان بچانا ہے، بس یہ ہمارا وہ ہونا چاہیے. اگر یہ 5 سال پیپلز پارٹی اور ان کی بڑی اتحادی جماعت رہی MKM اگر ڈیلیور کر جاتے عوام کو آپ بھی تو ساتھ تھے ان کے. ہم نے ہمیشہ نہیں، ہم آپ بھی ان کے ساتھ تھے. ان کو پرویز مشرف یا جاوید کا دور والا طاہر سوٹ کرتا ہے. القادری صاحب جیسی لوگ آ کر پھر ایسی لانگ مارچ نہ. چلیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور انتخابی اصلاحات پہ ہم بات کر رہے تھے کہ لانگ مارچ انتخابی اصلاحات کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ایک نقطے پہ تینوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اس وقت پاکستان کو بھی بچانا ہے اور جو آنے والا الیکشن ہے اس کو پرامن بنانا بھی حالات کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. اور اگر پیپلز پارٹی طاہر القادری صاحب کے پاس چلی جائے تو ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے. تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.